जो बोरे थे ना उनके अंदर मट्टी भर गई। अब बोरे साथ लेके गए हुए थे, कोई गल्ला लेके आओगे, गल्ला तो उसने देने से इनकार कर दिया। अहलिया से पूछा कि ये खाना कहां से आया है, तो ज़ौजा मोहतरमा ने जवाब दिया, कहने लगी कि जो आप गल्ला लेके आए हैं उसी से तैयार किया है। और फिर इन मछलों को अल्लाह ताला ने उसके लश्कर पर मुसल्लत कर दिया। अल्लाह ताला ने उसके जरिए एक मुद्दत तक उसको अजाब में मुब्तला रखा। कैसे? उसके सर पर हथौड़े से ज़रबे लगाई जाती थी। बादशाह को बताया जाता है कि जनाब हमारे यहां एक शख्स आया है जिसके साथ एक इंतहाई हसीन खूबसूरत औरत है। बदनीयती से उनकी तरफ हाथ बढ़ाकर आपको छूना चाहा तो अल्लाह ताला की पकड़ आ जाती है। यह मौजज़ा था। वो उनकी तरफ कोई हरकत नहीं कर सका। हजरत सारा बे औलाद थी, उनका बच्चा औलाद कोई नहीं थी। उनको बड़ी गैरत आई। इस दौरान में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से इशारा होता है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, हम गुज़श्ता एपिसोड के अंदर बात कर रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक घराने की दास्तान। हम यहाँ तक पहुँचे थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने फज़ल व करम से उस आग से बचा लिया। अज़ीज़ो, कुरान पाक के अंदर अबुल अंबिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक लक़ब जो है वो अबुल अंबिया है, क्योंकि जितने भी अंबिया हुए हैं आपके बाद वो सब के सब आपकी औलाद में से थे। उस ज़माने का एक सरकश और जालिम बादशाह था, उसका नाम था नमरूद बिन कनान। बाबल का बादशाह था। ये शख्स पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था। और उलमाए किराम ने जो सीरत नगार है उन्होंने लिखा है कि पूरी दुनिया पर सिर्फ 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने हुकूमत की है। उनमें 2 मोमन थे और 2 काफिर थे। मोमन जो थे उनमें एक का नाम ज़ुल्करनैन था, जिसका सूरह कहफ के अंदर जिक्र है, और दूसरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। और इसी तरह जो काफिर थे उसमें एक का नाम नमरूद था और दूसरे का नाम बुख्त नसर। उलमाए किराम जो हैं उन्होंने लिखा है कि नमरूद मुसलसल 400 साल तक हुकूमत करता रहा। और मुर्रखीन ने यह भी लिखा है कि अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान एक मुनाजरा होता है, बड़ा मशहूर मुनाजरा, जिसका सूरह बकरा 3 पारे के अंदर जिक्र है। अलम तरा अल्लज़ी हाज इब्राहीम फी रब्बिही आताहुल मुल्क। तो इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह जो हैं वो अल-बदाया व नहाया के अंदर लिखते हैं कि नमरूद जो था उसने खाने पीने का सामान जो था, गंदम वगैरह, उसने अपने हाथ में ले रखा था। लोग गल्ला लेने के लिए उसके पास जाते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उसके पास चले गए। आपस में इनकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। लदी जिस वक्त मुलाकात हुई उसी वक्त मुनाजरा शुरू हो गया। नमरूद ने अपने रब होने का दावा किया। मैंने अर्ज किया कि ये सूरह बकरा की आयत नंबर 258, उसके अंदर नमरूद ने कहा कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ना, कुरान पाक के अंदर आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं अलम तरा अल्लज़ी हाज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल मुल्क इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब जो है वो जिंदा करता और मारता है। क़ाला अना उहयी व उमीत, उसने कहा मैं भी जिंदा करता और मारता हूं। और फिर उसने पता क्या किया, 2 आदमी उसके सामने पेश होते हैं, उनके लिए सज़ाए मौत का हुक्म हो चुका था। उसने एक को कत्ल करने का हुक्म दिया, दूसरे को माफ कर दिया। इसी तरह उसने ये फरेब, ये धोखा देने की कोशिश की कि उसने एक को मौत दे दी है और दूसरी को जिंदगी बख्श दी है। अजीजों, ये बिल्कुल बेकार बोदा दलील थी। इसका मौजू मुनाजरा जो था ना, उससे कोई तल्लक नहीं था। मुनाजरा क्या था, रब कौन है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको बड़ी खूबसूरत दलील दी। आपने फरमाया कि मेरा रब वो है याती बिशम्सि मिनल मशरिक फाति बिहा मिनल मगरिब। आपने फरमाया मेरा रब वो है, मेरा अल्लाह वो है जो सूरज को मशरक से निकालता है। तू ऐसा कर, इसे मगरिब से निकाल कर दिखा दे। फबुहित अल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। ये बात सुनकर काफिर जो है, वो जो नमरूद था ना, शिश्तर रह गया, लाजवाब हो गया। तो पता क्या किया उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गल्ला देने से इनकार कर दिया।
تو جو ناظرین کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے اپنے گھر کے قریب جب پہنچے تو آپ نے جو بورے تھے نا ان کے اندر مٹی بھر لی. اب بورے ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے, کوئی غلہ لے کے آؤں گے, غلہ تو اس نے دینے سے انکار کر دیا. اور میرے عزیزو اوپر جو بیٹھی ہوئی ذات ہے وہ بڑی اکرم الاکرامین ہے, بڑی کریم ہے. دل میں سوچا ابراہیم علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ میں گھر پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے. جس وقت گھر پہنچے تو انہوں نے بورے اتارے سو گئے, اور آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ انہوں نے بوروں کے پاس جاتی ہیں, دیکھا عمدہ غلے سے بھرے ہوئے تھے. انہوں نے کھانا تیار کیا. جب ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے, ہاں جی, سو کے اٹھے, دیکھا کھانا تیار ہے. اہلیہ سے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو زوجہ محترمہ نے جواب دیا, کہنے لگی کہ جو آپ غلہ لے کے آئے ہیں اسی سے تیار کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر یہ رزق عطا فرمایا ہے. اب عزیزو ہم دیکھتے ہیں اس نمرود کا, اس ظالم بادشاہ کا اللہ تعالیٰ نے خاتمہ کیسے کیا. عزیزو وہ خاتمہ اس طرح ہوا کہ اس کی فوج پر اللہ تعالیٰ نے اتنے مچھر بھیج دیے کہ ان کی چھاؤں میں سورج چھپ گیا. مراد بے شمار مچھر آتے ہیں, اور پھر ان مچھروں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر پر مسلط کر دیا. اب مچھر جو ہے اس کا گوشت, ان کا لشکریوں کا جو اس کے فوجی تھے ان کا گوشت نوچ رہے ہیں. اتنا نوچا صرف ہڈیاں باقی رہ گئی. اور ان میں ایک مچھر جو تھا وہ نمرود کی ناک میں گھس گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اس کو اللہ تعالیٰ سے ذلیل کرنا چاہتے تھے. یہ ظالم تھا نا, ان بطش ربک لشدید. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ایک مدت تک اس کو عذاب میں مبتلا رکھا. کیسے؟ اس کے سر پر ہتھوڑے سے ضربے لگائی جاتی تھی, حتیٰ کہ ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. ناظرین کرام, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی ہٹ درمی دیکھی, انکار دیکھا, کفر پر اصرار دیکھا, تو آپ نے ہجرت کا ارادہ فرما لیا. ہجرت کے لیے آپ نے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ شام کا علاقہ تھا. عزیز, یہ وہ علاقہ ہے جو کہ مقدس سرزمین ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یہ بارکنا حولہ کیا ہے؟ یہ ساری وہ ارض مقدس ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کچھ عرصہ وہاں پہ گزارا, اور پھر کچھ مدت رہنے کے بعد آپ نے مصر کا رخ کرتے ہیں. عزیزو, اس وقت مصر میں جو حکمران تھا اس کا نام تھا رقیون, اور یہ اصل میں بابل یعنی عراق کا باشندہ تھا. اور ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال ہو کہ میں اس کے پاس جا رہا ہوں تو یہ اصل میں ہم وطن ہیں, میں بھی بابل کا ہوں وہ بھی بابل کا ہے, میں بھی عراق کا ہوں وہ بھی عراق کا ہے. تو آپ نے ممکن ہے کہ اس جو ہم وطنی کا رشتہ ہوتا ہے نا اس کے وجہ تعارف خیال کر لیا ہو. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سیدہ سارہ کو ساتھ لیا, مصر میں پہنچے. بادشاہ کو بتایا جاتا ہے کہ جناب ہمارے یہاں ایک شخص آیا ہے جس کے ساتھ ایک انتہائی حسین خوبصورت عورت ہے. اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا بھیجا. اس نے پوچھا, اس نے کہا یہ عورت آپ کے ساتھ جو ہے یہ کون ہے؟ عزیزو, یہ جو بادشاہ تھا اس کا ایک اصول تھا, طریقہ تھا, وہ یہ تھا کہ اگر وہ بہن بھائی اکٹھے ہوتے نا تو بہن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا تھا, کوئی نقصان نہیں کرتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ سارہ کے پاس جاتے ہیں. ان سے جا کے کہا کہ دیکھو سارہ, بات یہ ہے کہ اس وقت روئے زمین پر میرے اور تیرے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے, سب کافر ہیں. اس لیے ایسا ہے کہ اگر بادشاہ تو اسے میرے بارے میں پوچھنا تو اس کو کہہ دینا کہ ہم بہن بھائی ہیں, اس لیے کہ ہم دونوں اسلامی بہن بھائی ہیں, میری بات کو جھٹلا نہ دینا. اب تھوڑی دیر گزری, بادشاہ نے سارہ کو طلب کر لیا. جب وہ اس کے سامنے پیش ہوئی, بڑی خوبصورت تھی. اس نے بدنیتی سے ان کی طرف ہاتھ بڑھا کر آپ کو چھونا چاہا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے. یہ معجزہ تھا, وہ ان کی طرف کوئی حرکت نہیں کر سکا.
اس کو پتہ چل گیا کہ یہ مقدس عورت ہے، نیک عورت ہے۔ اس نے کہا آپ ایسا کریں، میرے لیے اللہ سے دعا کریں، میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اور جب اسے معلوم ہوا کہ یہ جو عورت ہے یعنی حضرت سارہ جو ہیں یہ اللہ کے ایک چنے ہوئے نبی کی اہلیہ ہیں، ان کی بیوی ہیں، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی قدر و منزلت کی، ان کو عزت دی، احترام کیا۔ اور پھر عزیزو ایسا ہوتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن واپس جانے کے لیے روانہ ہونے لگے تو بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ ان کے ساتھ کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتا تھا اس نیک خاندان میں میری بیٹی کی تربیت ہو اور اسے اپنے ہی ملک کے جو قدیم باشندے ہیں نا، میں نے پہلے عرض کیا ابراہیم علیہ السلام بھی بابل سے تھے اور یہ بھی بابل سے تھا، وہ بھی عراق سے، یہ بھی عراق تھے، اور اس کی یہ خواہش تھی کہ میری بیٹی جو ہے میرے ہی علاقے کے لوگوں سے بیاہی جائے۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے عزیزو، جس وقت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین میں آتے ہیں تو وہ جو اپنا ان کا مہمان نواز بادشاہ تھا، اس کی جو خواہش تھی اس کو پورا کرنے کی غرض سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلا بیٹا اسی کے وطن سے عنایت فرمایا اور ان کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا جاتا ہے۔ اور ناظرین کرام، اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے پیارے رسول سید ولد آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے۔ ناظرین کرام، میں یہاں پہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اوپر والا جو میں نے واقعہ بیان کیا ہے وہ میں نے مشہور کتاب رحمت العالمین جس کے مؤلف علامہ سلمان منصور پوری ان کی کتاب سے لیا ہے۔ ان کے مطابق علامہ منصور پوری لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ ایک کنیز نہیں بلکہ ایک شہزادی تھی، اور رحیق المختوم جو کہ سیرت کی بلا شبہ بہت عظیم کتاب ہے، اس کے مؤلف مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ جو ہیں وہ بھی اسی طرف گئے ہیں کہ بادشاہ حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ سارہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نہایت اور مقرب بندی ہے۔ چنانچہ وہ سیدہ سارہ کی اس خصوصیت جو تھی نا، وہ نیک عورت تھی، بڑے گھرانے کی عورت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ ناظرین کرام، قاضی سلمان منصور پوری، کیا بات ہے ان کی کتاب کی رحمت العالمین۔ ہم نے بچپن میں اس کتاب کو پڑھا اور اس زمانے میں ہماری پسندیدہ ترین کتابوں میں سے تھی، اور اسی طرح رحیق المختوم جو ہے اس کے کیا کہنے ہیں۔ تو بہرحال ان کتابوں کے اندر جو خلاصہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دلائل براہین سے جو ہے وہ ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت ہاجرہ جو ہے یہ لونڈی نہیں تھی بلکہ کون تھی؟ شاہ مصر کی بیٹی تھی۔ ایک اور خوبی جو ہے جو تورات کے حوالہ سے بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا درجہ، ان کا مقام بڑا اونچا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہاجرہ کے سامنے خود آتے، اللہ کا حکم پہنچایا کرتے تھے، لیکن سارہ بی بی جو ہے ان کے سامنے کبھی کوئی فرشتہ نہیں آیا۔ یہاں پہ میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو حقائق کے متلاشی ہیں وہ قاضی صاحب کی کتاب رحمت للعالمین کا مطالعہ فرمائیں، ان پر پوری حقیقت واضح ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کو ساتھ لے کر فلسطین واپس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ کے سیدہ ہاجرہ کے بطن سے فرزند ارجمند اسماعیل عطا فرمایا، اور اس طرح ہوا یوں حضرت سارہ بے اولاد تھی، ان کا بچہ اولاد کوئی نہیں تھی، ان کو بڑی غیرت آئی۔ اس دوران میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اشارہ پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں ماں اور بیٹے کو دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں۔ بعد میں ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ آپ اللہ کے حکم سے ان دونوں ماں اور بیٹے کو لے کر حجاز تشریف لے گئے۔ وہاں ایک ایسی وادی کے اندر جو بالکل اس کے اندر نہ پانی تھا،
نہ وہاں پر درخت تھے، بے آب و گیا وادی، بیت اللہ شریف کے قریب ان کو ٹھہرا دیا گیا۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی جو یہ واقعات ہیں، داستان ہیں، وہ ابھی ختم نہیں ہوئے۔ انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ کے اندر ہم مزید ان واقعات کو بیان کریں گے۔